बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ले जी, अली अमीन गंडापुर की ख्वाहिश पूरी कर दी गई है। उन्हें इस्लामाबाद तलब कर लिया गया है। कहते थे ना कि मैं इस्लामाबाद पे हमला करूँगा, इस्लामाबाद पे कब्ज़ा करूँगा, इमरान खान को छुड़ा के ले जाएंगे। तो सर आपको बुला लिया गया इस्लामाबाद, आएँ ज़रा अपनी ताकत का मुज़ाहरा करें। एक तरफ तो धमकियाँ दे रहे हैं और दूसरी तरफ पाँव भी पड़ रहे हैं। बल्कि वही इमरान खान वाला मामला, इमरान खान वाली सोच कि इमरान खान जैसे करते हैं कि वो एक तरफ आर्मी चीफ, DGI उन पे कत्ल का इल्ज़ाम लगाते हैं और दूसरी तरफ वो उन्हीं से NRO मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, अपने मुकदमात में रिलीफ मांग रहे हैं। और कमेटी बनाई है, बाकायदा पे NRO कमेटी बना दी है कि जनाब ये मेरी कमेटी है, इनके साथ बैठ के बात कर लें। लेकिन उनका जवाब है, पहले भी खैर उन्होंने दिया, वो कहते हैं ना अपना टका सा जवाब। तो सर उन्होंने टका सा जवाब इनको दिया है। लेकिन मेरा ख्याल है कि सबसे पहले बात करते हैं अली अमीन गंडापुर और तहरीक इंसाफ का एक मामला है उस पर। सर तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो हैं वो आज के दिन तक हल तलब मामला है और ये एक तरह से इस पर इलेक्शन कमीशन ने अभी फ़ैसला नहीं किया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो करवाए गए उसकी तफसीलात, ये तीसरे इंतखाबात थे, वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएगी और इलेक्शन कमीशन ने इस मामले पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। अब जनाब इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है और कल इलेक्शन कमीशन इस मामले पे समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और रऊफ़ हसन समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। वो कल इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होंगे और अपना मौक़िफ़ देंगे। लेकिन इनके फ़्रॉड इंतखाबात, ये मेरा ख़्याल है कि इनको मंजूर किया जाना मुश्किल होगा, क्योंकि जो असल बुनियादी मसला है ना वो है इंतखाबात करवाने का तरीक़ाकार, कि क्या आपने अपने ही पार्टी के आइन में जो तरीक़ाकार मौजूद है उसको फ़ॉलो किया है या नहीं किया। अब ये वो तरीक़ाकार फ़ॉलो नहीं कर रहे, हर बार फ्रॉड करते हैं और फ्रॉड करने के बाद कहते हैं जी इस बार आप हमें जो है वो अपना रिलीफ़ दे दें। और ये कानूनी तौर पे अपने पार्टी इंतखाबात को एलिजिबल नहीं करवाना चाहते, ये सिर्फ सहूलतकारी चाहते हैं। वो जो माजी में कभी थी उस तरह का ये चाहते हैं कि चलें जी पहले अगर आपने कई बार दरगुजर किया तो इस बार भी दरगुजर करें और आप हमारा ये फ़्रॉड जो है इसको ज़रा वो क्या कहते हैं शर्फ़े कबूलियत बख्श दें। तो सर ये चाहते हैं। अब देखें इलेक्शन कमीशन इस पर क्या ऑर्डर जारी करता है, ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है। और इसी तरह अली अमीन गंडापुर साहब जो कि खैबर पख्तूनख्वा में खड़े होकर कहते थे कि पहले तो मैंने ट्वीट किया था ना तो मुझे गिरफ़्तार कर लिया, अब मैं यहाँ खड़े होकर कहता हूँ, वो कहने का मतलब ये था कि अब मैं वज़ीर आला हूँ और मैं यहाँ खड़े होकर कहता हूँ कि अब हम इस्लामाबाद पे कब्ज़ा करेंगे, हम इस्लामाबाद आएंगे और हुकूमत को गिराएंगे और अडियाला जेल में मौजूद इमरान खान को अपने साथ लेके खैबर पख्तूनख्वा आएंगे। धमकियाँ दे रहे थे। अब उन धमकियों पर जवाब तो आ रहे हैं, जवाब ज़ाहिर है जिनको आप धमकी दे रहे हैं उन्होंने जवाब दे दिया, उसके बाद ज़रा थोड़ी सी खामोशी है, दोबारा इन्होंने उस पर बात नहीं की। लेकिन इस्लामाबाद वालों ने इनको तलब कर लिया है। वो कहते हैं आ जाएं जी, आप ज़रा आप भी आ जाएं ताकि पता चल जाए आप में ज़रा कितना दमखम है, किस तरह की आपने ये लगार करनी है, क्या करना है। चलें गंडापुर साहब, अब तो आपको जो है वो अपना एक मोहब्बतनामा मिल चुका, जाएँ ज़रा जाके अपनी ताकत दिखाएँ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर की नाअहली की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। और ये बड़ा अहम और संगीन मामला है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब पे जो इल्ज़ाम है उसमें यह है कि इन्होंने अपने जो असासे डिक्लेयर किए हैं, जो गोशवारे जमा करवाए हैं, उनमें इन्होंने झूठ बोला है। तो लिहाजा झूठा शख्स जो है वो किसी भी जो अपना पब्लिक ऑफिस है उसके लिए अहल नहीं हो सकता, वो रुकन असम्बली भी नहीं हो सकता। तो लिहाजा इनको ना अहल करार दिया जाए। अब इस मामले पर इलेक्शन कमीशन कल समाअत करेगा। और लेकिन जो इल्ज़ाम है उसमें यह है कि जी अली अमीन गंडापुर साहब ने अपने हालिया जो गोशवारे हैं उनमें 735 कनाल अराज़ी जो शो की है, ये अराज़ी इससे पहले 2020 में जमा करवाने वाले गोशवारों में वो फ़रोख्त कर चुके हैं। और उन्होंने कहा था कि जी ये फ़रोख्त करने के बाद उन्होंने लैंड क्रूज़र खरीदी है, चूँकि लैंड क्रूज़र गाड़ी उनके पास आई थी, महंगी गाड़ी है, तो इन्होंने जवाज़ दिया था जी मैंने अपनी जायदाद जो है वो बेच दिया। लेकिन वो जायदाद दोबारा इनके नाम पर जो है वो ट्रांसफ़र हुई है। तो अब ये ज़ाहिर है मामला तो हो गया ना ख़राब, कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घपला शपला है। तो सर इस मामले पे इलेक्शन कमीशन ने इनको नोटिस जारी किया है और बुला लिया है। अब जाके इनको साबित करना पड़ेगा कि अगर ज़मीन बेची थी
تو واپس کیسے خریدی؟ اگر خریدی تو پیسہ کہاں سے آیا؟ اور اگر زمین بیچی ہی نہیں تھی تو 2020 کے گوشواروں میں جو آپ نے لینڈ کروزر شو کی اور بتایا کہ زمین بیچ دی ہے، وہ لینڈ کروزر کہاں پہ آئی؟ یعنی کہ پھنس گئی جان شکنجے اندر سر۔ اب وہاں پہ ثابت کرنا پڑے گا۔ ویسے یہ اس طرح کے اور بھی کئی معاملات ہوتے ہیں، یہ کیس آج دائر نہیں ہوا، پہلے ہوا ہے، لیکن چونکہ وہ جن کا ہاتھ تھا سر پہ، شاید اس کی وجہ سے ذرا ڈیلے ہو رہا تھا۔ اب دیکھیں نا، جب آپ نے دھمکی شمکی لگائی، آپ نے ذرا وہ اپنا فتنہ عمران کے کلٹ کو ذرا تسکین پہنچانے کے لیے سخت زبان استعمال کی، تو پھر انجام یہ ہوگا، چونکہ آگے سے پھر پیغام آ گیا نا کہ جی این جے تو پھر این جی صحیح۔ تو اب جناب علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں، ان پر نااہلی کی تلوار لٹک چکی ہے۔ ایک تو تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات جو ہیں وہ ابھی تک ہوا میں معلق ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہے، کیونکہ آج بھی تحریک انصاف جو ہے وہ کوئی سیاسی جماعت کے طور پہ موجود نہیں ہے، پارلیمان میں اس کا وجود نہیں ہے۔ جتنے بھی تحریک انصاف کی حمایت سے الیکشن جیت کے آئے، وہ اس وقت سنی اتحاد کونسل کا حصہ بن چکے ہیں، اور سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں صاحبزادہ حامد رضا صاحب۔ ویسے تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے اپنی پارٹی عمران خان کو دے دی ہے، جو عمران خان فیصلہ کریں وہی فیصلہ ہوگا، لیکن سر قانونی طور پہ وہ کھاتے میں پارٹی تو ہے حامد رضا صاحب کی، تو جس دن حامد رضا صاحب کوئی آرڈر جاری کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر حامد رضا صاحب جو ہیں وہ کل کو بطور پارٹی سربراہ کوئی بڑا فیصلہ فرما دیں تو عمران خان اس میں کہاں وہ جو اپنا کنسیڈر ہو رہے ہوں گے؟ تو لہٰذا معاملات بڑے خراب ہیں تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے۔ ان کی جو چالیں ہیں نا وہ الٹی پڑتی جا رہی ہیں، کیونکہ عمران خان کی جو ایک سوچ ہے نا، ہمیشہ جو سیاسی جس انداز میں وہ سیاست کرتے ہیں وہ بلیم گیم کی سیاست کرتے ہیں، وہ ڈرا دھمکا کے پریشرائز کر کے جو ہے وہ اپنا کام نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں، اور عمران خان آج بھی اسی پہ کاربند ہیں۔ دیکھیں نا کہ ایک طرف عمران خان تسلسل کے ساتھ آرمی چیف کا نام لے کے الزام لگاتے رہے، اور بشرا بی بی کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ جی انہیں ہارپک کے 3 قطرے کھانے میں ملا کے دیے گئے، اور اگر بشرا بی بی کو کچھ ہوا تو ذمہ دار آرمی چیف اور ڈی جی ISI اور DGC ہوں گے۔ اسی طرح بشرا بی بی نے بھی الزام لگایا، شخصیات کے نام لے کے الزام لگایا، اور پھر اس کے بعد جناب عمران خان کی پوری پارٹی جو ہے اس نے اپنا وہ کیا کہتے ہیں منت سماجت شروع کر دی، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور سارے ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ جی ہم تو مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ہم تو مذاکرات چاہتے ہیں۔ وہ سینیٹر شبلی فراز صاحب نے کہا کہ جی عمران خان نے اجازت دے دی اور ہم TORs طے کر کے بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ رؤوف حسن صاحب نے تو جناب علی اخیر کر دی نا، انہوں نے تو وہ کہتے ہیں نا کپڑے اتار دیے، انہوں نے کہا جی یہ تو آج کی بات تھوڑی ہے، ہم تو پچھلے 1.5 سال سے منت ترلا کر رہے ہیں، ہم نے تو کمیٹی بنا رکھی ہے کہ سر آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمارے ساتھ بات کریں، لیکن کوئی ہمیں منہ ہی نہیں لگاتا۔ تو سر وہ آج بھی جو شبلی فراز صاحب بات کر رہے ہیں یا رؤوف حسن صاحب بات کر رہے ہیں، یا ابھی تازہ جو عمران خان نے اپنی کمیٹی کا کہا ہے کہ جی ہم نے تو کمیٹی بنا رکھی ہے، انہوں نے کہا نا کہ کمیٹی میں علی امین گنڈا پور ہیں، عمر ایوب صاحب ہیں اور شبلی فراز صاحب جو ہیں، یہ 3 رکنی کمیٹی بنائی ہے مذاکرات کے لیے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے بھی اعتراف کیا کہ سر ہمیں تو کسی نے کوئی گھاس نہیں ڈالی، یعنی کہ مذاکرات نہیں ہو رہے۔ بنیادی طور پہ عمران خان صاحب مذاکرات نہیں چاہتے، عمران خان صاحب NRO چاہتے ہیں، اور آج سے نہیں چاہتے، جس دن سے عمران خان کی گرفتاری ہوئی ہے تب سے، بلکہ اس سے پہلے سے عمران خان کی یہ خواہش ہے کہ انہیں NRO دیا جائے۔ اسی لیے تو وہ کہتے ہیں کہ جی اگر میں ملاقات کروں گا تو آرمی چیف سے کروں گا، اگر تحریک انصاف والے بات کریں گے تو آرمی چیف سے کریں گے، کیونکہ عمران خان یہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں طاقت کا مرکز آرمی چیف ہے، تو لہٰذا ڈائریکٹلی آرمی چیف کے ساتھ بات کی جانی چاہیے۔ اچھا اگر آپ نگران سیٹ اپ میں یہ بات چیت کرتے تو شاید سمجھ آتی کہ چلیں جی آپ نے ان سے بات کر لی۔ اب جب ملک میں ایک سیاسی حکومت موجود ہے اور عمران خان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سیاسی لیڈر ہیں، وہ ایک سیاسی جماعت کے رہنما ہیں، تو سر ان کا یہ جو رویہ ہے، کیا یہ سیاسی رویہ ہے؟ کیا یہ جمہوری رویہ ہے کہ وہ غیر جمہوری طاقتیں جو ہیں ان کو زیادہ طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں یا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اگر عمران خان واقع ہی ملک سے مخلص ہیں تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ سیاسی پروسیس کا حصہ بنے، نہ کہ وہ غیر جمہوری قوتوں کو مضبوط کرنے کے لیے
اعلیٰ کار کا کردار ادا کریں۔ مذاکرات آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو حکومت کے ساتھ کریں، لیکن یہ مذاکرات نہیں ہے، یہ سر سیدھی سی NRO کی ڈیمانڈ نہیں ہے، NRO کی التجا ہے کہ سر مہربانی فرمائیں، کیونکہ یہ جو ساری چیزیں سامنے آئی ہیں انہی میں عرفان صدیقی صاحب کا جو بیان ہے وہ بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ جو بات میں نے سینٹ میں کی اس کو تحریک انصاف والے سمجھ ہی نہیں پائے، میں نے جو مذاکرات کی دعوت دی یہ وہاں تک پہنچ ہی نہیں پائے، اور انہوں نے گزشتہ 2 دن میں 5 مختلف بیانات دے دیے ہیں جو کہ اس بات کو عیاں کرتے ہیں کہ تحریک انصاف مذاکرات نہیں بلکہ مقدمات میں نجات چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ اسے NRO مل جائے اور عمران خان کو کوئی ریلیف مل جائے، لیکن NRO دے گا کون؟ کیونکہ NRO تو دور دور تک موجود نہیں ہے، اور جن سے عمران خان امید لگا کے بیٹھے ہیں وہ تو عمران خان کو منہ لگانے کو تیار نہیں ہے۔ سینئر صحافی جناب انصار عباسی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک کالم لکھا ہے جو کہ روزنامہ جنگ میں پبلش ہوا ہے، ان کے اس کالم میں یہ جو حکومت اور فوج کے مذاکرات کے حوالے سے ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب تحریک انصاف کی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی خواہش ایک بار پھر اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے، لیکن دوسری طرف سے نو لفٹ کے سگنل ہی نہیں بلکہ تحریک انصاف کو منفی قوت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ سر یہ بات ان کی 100% درست ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے ماضی میں جو کیا تھا، آپ ذرا عمران خان کا ذرا ماضی دیکھیں تو عمران خان ایک وقت فوج پہ تنقید کیا کرتے تھے اور فوج کی لیڈرشپ پہ الزام بھی لگایا کرتے تھے، اور پھر اسی فوج کی گود میں بیٹھ کے وہ اقتدار میں آئے، کیونکہ انہیں یہ راستہ ملا نا کہ جناب علی اس طرح سے بھی کام نکلوایا جا سکتا ہے۔ بلکہ مجھے یاد آ گیا کہ PDM کی جب تحریک چل رہی تھی تو ANP کے میاں افتخار حسین PDM کے ترجمان ہوا کرتے تھے، لاہور میں ان کی صحافیوں کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی، تو اس ملاقات میں ہم نے ان سے سوال پوچھا، یہ گجرانوالہ کے جلسے کے بعد کی بات ہے، تو ہم نے کہا جی گجرانوالہ جلسے میں جو میاں نواز شریف نے ایک سخت زبان استعمال کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، تو کیا PDM کی باقی جماعتیں یہ وزن اٹھانے کے لیے تیار ہیں؟ تو انہوں نے اس سوال کا جو ہے وہ آن دا کیمرہ جواب نہیں دیا تھا۔ اچھا آف دی ریکارڈ انہوں نے 1 لائنر ایک جواب دیا تھا، انہوں نے کہا جی عمران خان کی آپ ماضی کی سیاست اٹھا کے دیکھ لیں، عمران خان وہ شخص ہے کہ جنہوں نے فوج اور اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کی اور اسی فوج اور اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے اقتدار تک پہنچے۔ اگر عمران خان یہ کام کر سکتے ہیں تو باقی کیوں نہ کریں؟ تو سر عمران خان آج بھی اپنی اسی سوچ پہ کاربند ہے۔ عمران خان سمجھتے ہیں کہ وہ الزام لگائیں گے، پریشرائز کریں گے، ان کو NRO دینے پہ مجبور کر دیں گے، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ کوئی جنرل باجوہ یا ظہیر الاسلام نہیں ہے، دوسری طرف حافظ عاصم منیر صاحب ہیں، اور حافظ عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ اس بات پہ کمیٹڈ نظر آ رہے ہیں کہ سر انہوں نے پاکستان کی اقتصادی حالت پر فوکس کرنا ہے، پاکستان کو معاشی طور پہ مضبوط کرنا ہے، اور باقی یہ جو ملک میں افراتفری پیدا کرنے والے ہیں ان کو کسی قسم کی رعایت نہیں دینی۔ اب افراتفری کون پیدا کرتا ہے؟ چونکہ جس وقت عمران خان اور تحریک انصاف کی طرف سے یہ باتیں کی جا رہی تھیں کہ جناب علی مذاکرات ہونے چاہیے، کمیٹی بننی چاہیے، تو آپ دیکھ لیں اسی وقت ISPR کی طرف سے ایک جو بیان جاری ہوا، اس بیان میں آرمی چیف صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم سب پاکستان ہیں، اور انہوں نے امید ظاہر کی کہ عوام کی سپورٹ سے پاکستان کی ترقی کے سفر میں رخنہ ڈالنے والوں کی تمام کوششیں ناکام ہوں گی۔ اب یہ رخنہ ڈالنے والے کون ہیں؟ آپ ذرا اٹھا کے دیکھ لیں مختلف کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے اور اسی طرح کے آرمی چیف صاحب کے جو اعلانات ہیں، تو وہ بار بار سوشل میڈیا کے ذریعے جو ملک میں افراتفری پیدا کرنے والے ہیں ان کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی کسی قسم کی جو ہے وہ اپنا رعایت نہیں برتی جائے گی، اور جو منفی پراپیگنڈا اور سوشل میڈیا ٹرولنگ کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی سختی سے نپٹا جائے گا۔ ملک کو جو ہے وہ دنیا کے سامنے ایک منفی چہرہ ملک کا جو پیش کرنے والے ہیں ان کے ساتھ سختی برتی جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے پیغامات جو ہیں وہ عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے ہیں، چونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے ٹرولنگ بھی تحریک انصاف کرتی ہے، اور فوج کے خلاف، پاکستان کے خلاف جو پروپیگنڈا کرنے والی تنظیم ہے اس کا نام بھی تحریک انصاف ہے۔ تو یہ ایک واضح پیغام ہے کہ آپ کے لیے کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں، آپ نے جو کیا اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ اب آپ کمیٹیاں بنائیں یا کہ آپ منت سماجت کریں۔ تو دوسری طرف سے جو ٹکا سا جواب ہے، میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے یہ جو آنے والے دن ہیں وہ مزید
مشکلات کا باعث بن جائیں گے، کیونکہ ایک طرف انٹرا پارٹی انتخابات کا معاملہ جو آ جائے گا، اسی طرح صوبے میں جو وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈا پور صاحب، ان کی اہلیت کا معاملہ بڑا سنگین قسم کا معاملہ ہے، الزام بہت سنگین ہے، اب ان کو ثابت کرنا پڑے گا، گاڑی اور زمین دونوں اب ان کے پاس ہیں، تو یہ معاملہ جو ہے پیچیدہ ہو جاتا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی کمیٹی، میرا خیال ہے کہ یہ کمیٹی اگر عمران خان کو مائنس کر کے کسی کے ساتھ بات کرنا چاہے تو شاید سیاسی لیڈرشپ جو ہے وہ بات کرنے کے لیے تیار ہوگی، لیکن جن سے خواہش ہے ان کی طرف سے ٹکا سا جواب ہے۔ اب تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔